हिदाया में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल मौजूद है, सुम्मा मुद्दतुर रज़ाए इंद अबी हनीफता सुम्मा मुद्दतुर रज़ाए सलासून शहरन इंद अबी हनीफता रहमहुल्लाह। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ रज़ाअत की मुद्दत 30 माह है, यानी 2.5 साल है। और कुरान करीम का फरमाता है सूरतुल बकरा आयत नंबर 233, वल वालिदातु युरदीना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, माएँ अपनी औलाद को 2 साल तक दूध पिलाएं। गैर मुक़ल्लिद कहते हैं इमाम साहब का मसला कुरान के ख़िलाफ़ है, जो बंदा कुरान की मुखालफत कर सकता है इमाम कैसे हो सकता है। ये उनका मशहूर एतराज़ है जो आम जगहों पर, हर चौक चौराहे पर, हर होटल पर, हर मजलिस में, हर उठते बैठते ये लोग गाते रहते हैं, बात करते रहते हैं। जहाँ तक बात है, अब मैं जवाब की तरफ आ रहा हूँ, जहाँ तक बात है मसला की कि फ़िक़्ह हनफ़ी में मुद्दत रज़ाअत किस पर है, उसका फ़तवा क्या है, इसके लिए थोड़ी सी मैं तमहीद अर्ज़ करता हूँ। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, ये शेख इब्न तैमिया मुतवफ़ा 728 हिजरी, ये उनके शागिर्द हैं। इनकी किताब है ज़ादुल मआद। ज़ादुल मआद में अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के 2 कौल नकल किए हैं कि इमाम साहब से मुद्दत रज़ाअत में 2 कौल मरवी हैं। पहला कौल 2 साल का, दूसरा कौल 2.5 साल का। तो इमाम साहब की तरफ सिर्फ एक कौल की निस्बत करना ये गैर मुक़ल्लिदीन की ख़यानत है। दियानत का तकाजा ये है कि जितने कौल नकल हुए हैं इमाम साहब के, उनका तस्करा किया जाए। इब्नुल क़य्यिम ने 2 कौल नकल किए हैं, ज़ादुल मआद जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 578 पर 2 कौल नकल किए हैं। इन 2 कौल में से फतवा किस कौल पर है? 2 कौल में से फतवा 2 साल वाले कौल पर है, 2.5 साल वाले कौल पर मुद्दत रज़ाअत में फतवा नहीं है। इस फतवा के लिए आप देखें अपनी फाइल में, दुर्र मुख्तार में अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी फरमाते हैं वहुवल असह व बिही युफ्ता, ये जो 2 साल वाला कौल है यही सही है और इसी पर फतवा है। शेख अब्दुल गनी अल गुनैमी अल लुबाब फी शरह किताब में लिखते हैं कि 2 साल वाला कौल ये राजे है और फतवा भी इसी है। तज़किरतुर रशीद में अल्लामा शेख मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुद्दत रज़ाअत की 2 साल है, अलल असह अल मुफ्ता भी, यानी इसी पर फतवा है। तो देखें इमाम साहब से 2 कौल मरवी थे, एक 2 साल का और एक 2.5 साल का। हमारे जो हजरात मुहक्किकीन हैं और असहाब तरजीह हैं, उन लोगों ने फतवा दे दिया 2 साल की मुद्दत पर। तो अब अहनाफ का और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जो मौक़िफ़ होगा वो 2 साल वाला होगा, वो 2.5 साल वाला नहीं होगा। राजे मौक़िफ़ 2 साल है। एक मकाम पर गैर मुक़ल्लिदीन का मुहक्किक समझा जाने वाले हैं ज़ुबैर अली ज़ई साहब, अब फौत हो चुके हैं। ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने अल हदीस शुमारा निकालते थे अटक से, उसके शुमारा नंबर 83 में उन्होंने लिखा कि ये हवाले, किसी ने एक मजमून लिखा था, गैर मुक़ल्लिदीन के कुछ हवाले दिए हुए थे, उसने कहा हाँ ये हमारे मुफ्ता भी नहीं है और हम इन हवालों से बरी हैं। क्या मतलब? कहने का मतलब उसका ये था कि गैर मुक़ल्लिदीन के ख़िलाफ़ वो हवाला पेश किया जाए जो गैर मुक़ल्लिद के यहाँ मुफ्ता भी हो। ये हवाले जो हमारे ख़िलाफ़ पेश हो रहे, ये हम गैर मुक़ल्लिदों के यहाँ मुफ्ता भी नहीं, लिहाजा इनको लेकर हम पर इतराज़ न किया जाए। अगर आपके यहाँ गैर मुफ्ता भी हवाले को नकल करके इतराज़ करना दुरुस्त नहीं, तो हम भी कहते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से जो 2 कौल मरवी थे, हमारे असहाब फतवा ने उस कौल पर फतवा दिया जो 2 साल वाला है, ना कि उस कौल पर दिया जो 2.5 साल वाला है। लिहाजा गैर मुफ्ता भी कौल को लेकर हम पर इतराज़ करना जिस तरह आपके यहाँ नाजायज़ है, हमारे यहाँ भी नाजायज़ है। वो तेरगी जो मेरे नामा स्याह में थी, तुम्हारी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई। आप पर आती है तो आप परेशान हाल कहते हैं, आप कहते हैं कि हम इनसे बरी हैं, और वही अक़वाल उठाकर आप अहनाफ पर इतराज़ करते हैं और अपनी बगलें बजाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो इंसाफ का खून कर देने के मुतरादिफ है। तो पहला जवाब हम ये देते हैं कि असल फतवा 2 साल पर है, असल फतवा मजहब का 2.5 साल पर नहीं है। नंबर 2, गैर मुक़ल्लिदीन का ये कहना कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये जो फतवा है, ये 2.5 साल वाले को हम अब ले रहे हैं ना, 2.5 साल वाला जो कौल है ये कुरान के ख़िलाफ़ है। हम कहते हैं 2.5 साल वाला कौल ये कुरान के ख़िलाफ़ नहीं। कुरान करीम को अगर देखा जाए, इसमें इशारे मिलते हैं कि 2.5 साल वाला कौल भी, ये इसमें इस 2.5 साल कौल भी इसकी गुंजाइश है। 2.5 साल कौल कुरान करीम के मुखालिफ नहीं है। इसी आयत को देख लें, सूरतुल बकरा आयत नंबर 233, वल वालिदातु युरदीना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, माएँ अपने बच्चों को 2 साल मुकम्मल दूध पिलाएं। 2 साल मुकम्मल दूध से क्या मुराद है? लफ्ज़ कामिलैन अपने हकीकी माना में है या अपने मजाजी माना में है? आप 11 के अदद को कह देते हैं तिल का अशरतुन कामिला, हालांकि वो 10 नहीं, वो तो 11 है, लेकिन मुहावरात में कह दिया जाता है। आपके पास 9 चीज़ें थी, आप कहते हैं तिल का अशरतुन कामिला, मुहावरात अरब में इसको 10 से ताबीर कर दिया जाता है।
تو بعض دفعہ کمال توفیقی ہوتا ہے، بعض مرتبہ کمال حقیقی، اور بعض دفعہ کمال تقریبی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو حولین کاملین ہے، حولین کاملین سے کیا مراد ہے؟ 2 سال مکمل یا 2 سال کے لگ بھگ، کچھ اوپر بھی اور کچھ نیچے بھی، اس کاملین سے کیا مراد ہے؟ اب قرآن کریم کی اسی آیت سے ہم تھوڑا سا جب آگے جاتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر خامند اور بیوی بچے کا دودھ اپنی مشورے سے چھڑوانا چاہیں، مشاورت کے ساتھ رضامندی سے چھڑوانا چاہیں، تو پھر ان پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر آپ نے 2 سال کی مدت ہے، 2 سال کی مدت دودھ پلا لیا، اب آپ نے دودھ بچے کا چھڑوانا ہے مشاورت کے ساتھ، تو گناہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ 2 سال کے بعد چھڑوانے کی بات ہو رہی ہے یا 2 سال سے پہلے چھڑوانے کی بات ہو رہی ہے؟ اگر قرآن کریم کی اسٹیٹمنٹ پر دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ لفظ فا لائے ہیں، لفظ فا، فَإِنْ أَرَادَا، لفظ فا لائے ہیں، اور لفظ فا آپ جانتے ہیں لغت میں کس کے لیے آتا ہے؟ تعقیب کے لیے آتا ہے۔ تعقیب کا مطلب یہ ہے کہ پہلی کلام مکمل کریں، مکمل کلام کے بعد کی بات ہو رہی ہے، اور یہی معنی علامہ ابن جریر طبری، یہ 4 صدی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے مفسر اور محدث گزرے ہیں۔ ایک ابن جریر شیعہ ہے، ایک ابن جریر سنی ہے۔ مزے کی بات یہ، دونوں ایک ہی علاقے میں رہنے والے، دونوں کا نام ایک ہے، والد کا نام بھی ایک تھا، اور رہنے والے ایک ہی جگہ کے تھے۔ اس لیے بعض وہ منکرین حدیث جو حدیث پر اشکال کرتے ہیں، وہ علامہ صاحب کو شیعہ شمار کرتے ہیں، اور وہ جروحات جو شیعہ والی ہیں وہ ان پر نقل کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ شیعہ الگ بات ہے، سنی الگ بات ہے۔ علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْفَاءَ لِلتَّعْقِيبِ، حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو اللہ نے یہاں پر فا لائے ہیں، یہ تعقیب کر لی ہے، فواجب ان یکون الفصال الذی علقہ بارادتہما بعد الحولین، یہ اسی مقام پر حضرت نے یہیں پہ لکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں قرآن کریم میں جو لفظ فا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس فا کے بعد ان دونوں کے ارادہ پر معلق کیا ہے دودھ چھڑوانے کو، تو فا کا تاکید کے لیے ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں گنجائش موجود ہے کہ ان کا فصال بچے کا یہ بعد الحولین 2 سال کے بعد ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں اس سے معلوم یہ ہوا، فا نے بتا دیا کہ لفظ کاملین جو ہے وہ اپنے معنی حقیقی میں نہیں، بلکہ اس میں گنجائش یہ ہے کہ آپ 2 سال سے اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ یہ لفظ فا کی بات ہو رہی ہے، اسی مقام پر علامہ ابن جریر طبری نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کی تفسیر بھی نقل کی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں ان ارادا ان یفتماہ بعد الحولین قبل الحولین و بعدہ، حضرت فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے، اللہ نے فرمایا اگر وہ دودھ چھڑوانا چاہیں، حضرت فرمانا چاہیں ان یفتماہ قبل الحولین، چھڑوانا چاہیں 2 سال سے قبل، و بعد الحولین، یا 2 سال کے بعد۔ اس سے معلوم یہ ہو گیا کہ یہ آیت 2 سال کامل ایگزیکٹ ہونے میں نص سے سری نہیں ہے، بلکہ فا بھی بتا رہا اور مفسر کے کلام بھی، اور خود حضرت عبداللہ ابن عباس بتا رہے کہ نہیں، اس میں گنجائش موجود ہے، یہ 2 سال سے بڑھ بھی سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھے۔ دوسری بات یہ سمجھے، 2 سال سے جب بڑھ سکتا ہے، سوال یہ ہے کہ پھر کتنا بڑھ سکتا ہے۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس آیت میں یہ آیت ہمیں بتائے گی کہ اگر بڑھ سکتا ہے تو کتنا بڑھ سکتا ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس بچے کا حمل یعنی اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا یہ کتنا ہے؟ 30 ماہ ہے۔ یہ تھوڑا سا دقت آمیز ممکن ہے ہو، لیکن اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ دقت محسوس نہ ہوگی۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس بچے کا حمل اور اس بچے کا دودھ چھڑانا یہ 30 ماہ ہے۔ حمل سے کیا مراد ہے؟ حمل میں 2 احتمال ہیں۔ حمل سے مراد پیٹ کا حمل بھی ہو سکتا ہے، حمل سے مراد گود کا حمل بھی ہو سکتا ہے۔ پیٹ کا حمل بھی ہو سکتا ہے، گود کا حمل بھی ہو سکتا ہے۔ پیٹ کا حمل اگر مراد لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا بچے کو پیٹ میں رکھنا وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا، اس کی کل مدت 30 ماہ ہے۔ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں 6 ماہ رہا، جو کم از کم مدت ہے، تو دودھ چھڑانے کی مدت کتنی ہوگی؟ 2 سال۔ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں رہا 9 ماہ تو دودھ کی مدت ہوگی 21 ماہ۔ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں رہا 12 ماہ تو دودھ چھڑانے کی مدت ہوگی 18 ماہ۔ تو اس وجہ سے علماء محققین نے کہا کہ کم از کم جو بچہ ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے اس کی مدت کم از کم 6 ماہ ہے۔ لہذا اس آیت میں اگر حمل سے مراد پیٹ والا حمل لیا جائے تو پھر دودھ چھڑانے کی مدت ہوگی 2 سال، اور حمل کی کم از کم مدت اقل مدت ہوگی 6 ماہ۔ نمبر 2، اگر دوسرا احتمال لیا جائے کہ حمل سے مراد پیٹ والا حمل نہ ہو، بلکہ حمل سے مراد
آپ گود میں رکھنے والا حمل مراد لیں تو اب کیا ہوگا؟ اور گود میں اگر حمل کا معنی مراد لیا جائے تو قرآن کریم کی دوسری آیات سے بھی ثابت ہے کہ حمل کا معنی گود میں لینا بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت مریم نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو لائیں تو کیا قرآن مجید فرماتا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، آپ کی والدہ آپ کو لے کر آئی اپنی قوم کے پاس، تحملُهُ، اس کو حمل کیا ہوا تھا۔ کہاں حمل کیا تھا؟ پیٹ میں یا گود میں؟ گود میں۔ معلوم ہوا لفظ حمل میں اشارہ موجود ہے کہ باہر والا حمل بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یحمل اسفارا کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ حمل کون سا مراد ہے؟ اندر والا یا باہر والا؟ باہر والا۔ خیر لفظ حمل میں جس طرح اندر والے حمل کی گنجائش ہے، باہر والے حمل کی گنجائش بھی موجود ہے۔ جب ہم باہر والا حمل مراد لیتے ہیں اور باہر والا حمل یہاں مراد لینے پر ایک قرینہ آپ کو میں عرض کرتا ہوں، قرآن کریم کی اسی آیت میں موجود ہے حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، اس کی ماں اس کو پیٹ میں اٹھاتی ہے بوجھ کے ساتھ، ووضعتہ، اور اس کو پھر جنتی ہے کرہا، بوجھ کے ساتھ۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ماں کی مشقت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک مشقت ماں کی وہ ہوگی جب وہ حمل اٹھائے گی، یعنی پیٹ والا حمل۔ نمبر 2 وہ مشقت مراد ہے جس میں بچہ جنے گی، یعنی وضع حمل۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، اگر اس حمل سے مراد پھر آپ پیٹ والا حمل لیں گے تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ یہ بھی پیٹ والا حمل، یہ بھی پیٹ والا حمل، تو اس سے ماں کی تکالیف 3 کے بجائے 2 ہو جائیں گی۔ حالانکہ یہ تکرار ہے تو اس سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے اس سے مراد یہ لیا جائے پیٹ والا حمل، نمبر 2 وضع حمل، نمبر 3 گود والا اٹھانا یعنی گود والا حمل۔ اب ماں کی 3 مشکلات آئیں گی۔ اب اگر ہم حمل سے مراد گود والا حمل لیتے ہیں تو اب آیت کی طرف دوبارہ نظر دوڑائیں۔ آیت ہے حملہ وفصالہ، اس کا گود میں رکھنا اور دودھ چھڑانا، 30 شہرا، یہ 30 ماہ ہوگا۔ جس دوران ماں بچے کو اپنے گود میں رکھتی ہے اسی دوران دودھ پلاتی ہے، تو دودھ پلانے کی مدت اور پیٹ میں اور اپنے گود میں رکھنے کی مدت یہ کل کتنی بنتی ہے؟ 30 شہرا، 30 ماہ بنتی ہے۔ تو دیکھیں قرآن کریم کی اس آیت میں واضح اشارہ ہمیں مل جاتا ہے کہ دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے، لہذا اس آیت میں اشارے موجود ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو آپ خلاف قرآن کہہ رہے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا کہنا بالکل درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی حولین کاملین والی اگر حقیقی معنوں میں اور دیگر قرائن کو دیکھا جائے تو اس معنی میں نص نہیں ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات آپ سمجھ لیں، یہ میں ضمناً عرض کر رہا ہوں، تیسری بات یہ سمجھیں کہ ہمارے ہاں دونوں اقوال میں تطبیق یوں ہے کہ ہم کہتے ہیں اگر آپ حرمت کی بات کرتے ہیں، حرمت کی بات، حرمت رضاعت سے جو رشتے ثابت ہوتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں، تو کمال تقویٰ اور کمال احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا فتویٰ 2.5 سال پر ہے۔ اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے 2.5 سال تک تو آپ فتویٰ یہ دیں گے کہ نہیں، کیونکہ امام صاحب کا ایک قول یہ بھی ہے کہ کے دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2.5 سال ہے، اس لیے آپ اس میں نکاح نہ کریں۔ اگر آپ کسی کو بھائی بن جاتا ہے، رضائی بھائی ہے، بھائی بہن بن جاتے ہیں 2.5 سال کے اندر، تو پھر اس کا نکاح نہ کیا جائے۔ کیوں؟ امام صاحب کا فتویٰ یہ ہے۔ نمبر 2 اگر کوئی مسئلہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کسی بچے کو دودھ کتنا پلایا جائے تو آپ نے فتویٰ دینا ہے 2 سال۔ تو حرمت رضاعت کا مسئلہ الگ ہے اور مدت رضاعت بچے کو دودھ پلانا اس کا مسئلہ بالکل الگ ہے۔ تو دیکھیں ہم نے امام صاحب کے اس قول کو چھوڑا بھی نہیں ہے، ہم نے احتیاط کے درجہ میں اس پر عمل کر لیا اور فتویٰ کے درجہ میں اس پر عمل کر لیا۔ اور چوتھی بات عرض کرتا ہوں، یہ الزامی جواب ہے۔ غیر مقلدین حضرات کو فقہ حنفی کے اس مسئلہ پر اعتراض کرتے ہوئے کچھ شرم کرنی چاہیے، اس لیے کہ کنز الحقائق میں علامہ وحید الزمان صاحب نے جو مسئلہ لکھا ہے وہ مسئلہ کیا ہے ذرا مسئلہ سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں اعتراض ہو رہا تھا 2.5 سال کا بچہ ہے، دودھ پی رہا ہے، مخالف قرآن، مخالف حدیث، فقہ حنفی اور امام ابو حنیفہ قرآن کے مخالف۔ آپ اپنے گھر بھی ذرا جھانک لیں، علامہ وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں وَيَجُوزُ إِرْضَاءُ الْكَبِيرِ وَلَوْ كَانَ ذَا لِحْيَةٍ لِتَجْوِيزِ النَّظْرِ۔ وَيَجُوزُ إِرْضَاءُ الْكَبِيرِ، استاد مکرم جب یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں تو ذا کو تھوڑا سا کھینچتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ غیر مقرر لکھتے ہیں وَيَجُوزُ إِرْضَاءُ الْكَبِيرِ، بڑی عمر والے بندے کو دودھ پلانا جائز ہے، وَلَوْ كَانَ ذَا لِحْيَةٍ، یہ ذا لحیۃ ہماری ہے، غیر مقلد کی داڑھی ذا لحیۃ نہیں بلکہ ہے ذا لحیۃ، وہ فلاں جگہ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو استاد فرماتے ہیں کہ جیسی داڑھی ہوتی ہے اور ویسا ہی آپ اس کا اشارہ کریں گے۔ تو غیر مقلدین کے ہاں اگر بڑی داڑھی والا ہے اور غیر مقلد کی جس طرح داڑھی ہوتی ہے کہ وہ چلتی چلی جاتی ہے، کینچی لگانا حرام سمجھتے ہیں،
اتنی بڑی داڑھی والا ہو غیر مقلدوں کے ہاں اس کو بھی دودھ پلانا جائز ہے لتجویز النظر، تاکہ دیکھنا جائز ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ 2.5 سال والے بچے پر اعتراض تھا کہ دودھ کیوں پی رہا ہے، وہاں 70 80 90 سال کا بابا جی وہ بھی مزے سے دودھ پی رہا ہے، وہاں تمہارا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو آپ اپنی بات کو دیکھ لیں اور فقہ حنفی کے بات کو دیکھ لیں۔ عرف الجادی میں نواب میر نور الحسن صاحب، یہ بڑے نواب صاحب کے جو بیٹے ہیں، کہتے ہیں ارضاء کبیر بنا بر تجویز نظر جائز است۔ بڑی عمر کے لوگ بڑی عمر کے بابے کو دودھ پلانا جائز ہے تاکہ دیکھنا یہ جائز ہو جائے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے 2.5 سال کی عمر تک تو اعتراض کر لیا، لیکن آپ کو اپنے گھر کی بھی کچھ خبر ہونی چاہیے۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آپ کو اپنے تو گھر کی بات کرنی چاہیے۔